अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम इंतहाई इश्क की आज सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दिल वादा करो कि हमारे जाने के बाद चाची और चाचू साईं को तंग नहीं करोगी, बल्कि अच्छी बच्ची बन कर रहोगी। धड़कन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से करदम से लेकर शहर जा रहा था, जबकि वो शहर जाने से पहले दिल को समझाने बैठ चुकी थी। मैं वादा करती हूँ मामा साईं, मैं चाची साईं और चाचू साईं को बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, बस जानू साईं को तंग करूँगी और बहुत सारा प्यार भी। दिल ने वादा करते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर करदम खिल कर हंस उठा था। हाँ बेटा, इन्हें बहुत तंग करना, जितना दिल चाहे करना। करदम ने खुली छूट दे दी इसे, जिस पर दिल मज़ीद खुश हो गई। मैं आपको बहुत मिस करूँगी बाबा साईं, जल्दी वापस आइएगा। वो करदम से मिलते हुए बोली तो धड़कन इसे देख कर रह गई। मुझे मिस नहीं करोगी दिल? धड़कन ने मुंह बनाकर कहा। करूँगी, लेकिन बाबा साईं से कम। वो अब भी करदम के सीने से लगी उससे बोली। अगर वहाँ वो सारा वक्त अस्पताल में ना गुजारते तो यकीनन वो इसे अपने साथ लेके जाता। डॉक्टर के मुताबिक धड़कन को सीधा अस्पताल ही लेके जाना था, वरना इसका तो पक्का इरादा था कि वो दिल को अपने साथ ही ले जाएगा। अब वो दिल से हटकर बहराम को हदायत देने लगा, जिसे वो गौर से सुन रहा था। और फिर मुकद्दम की बारी आ गई। वहाँ से न जाने किस किस के हिसाबात बताने लगा, जबकि इसके हिसाबो किताब पर मुकद्दम बहुत बोर हो रहा था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ सुनना बहुत ज़रूरी था ताकि वो इसे बेफिक्र कर सके, वरना वहाँ जाकर भी वो इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता रहता। करदम ने जाने से पहले जुनैद को भी बहुत सारी हदायत दे दी थी। वो इसके साथ आना चाहता था, लेकिन इस वक्त गांव को इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। गांव में स्कूलों के काम शुरू होने वाले थे। इसरार यहाँ आने वाला था और वह गांव के स्कूलों के काम को लेकर बहुत बड़ा फंड दे रहा था, जो नज़रअंदाज करने के काबिल हरगिज़ न था। ऐसे में वो खुद यहाँ रहना चाहता था, लेकिन धड़कन की तबीयत के ज़ेरे असर उसे जाना पड़ रहा था। लेकिन जाने से पहले इसने मुकद्दम और जुनैद को सब कुछ समझाया था, और जो मामले समझ न आए वो दादा साईं से पूछने के लिए कहा गया था। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि ये दोनों ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर देंगे। गांव के मामलात संभालना उन दोनों के बस से बाहर था। ये सब कुछ सिर्फ करदम ही समझ सकता था। वो दोनों गांव से निकल चुके थे, जबकि दिल बहुत खुशी से इन्हें बाय बाय कर रही थी, क्योंकि दिल को अभी ये बात पता ही नहीं थी कि वो दोनों शहर क्यों जा रहे हैं। इसे तो बस ये पता था कि वो जब आएंगे उसके लिए कोई सरप्राइज़ लाएंगे। इसरार के आने की खबर मिलते ही हवेली में बहुत सारे इंतज़ामात किए गए थे। हुरिया को बस यही पता था कि मुकद्दम का कोई दोस्त है, इसलिए इसने भी इसके आने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से इंतज़ामात किए हुए थे। जबकि जानू साईं को रोते छोड़कर जाना मुकद्दम के बस से बिल्कुल बाहर था, इसलिए वो इसे अपने साथ ही उठाकर ले गया। इस वक्त वो बड़े मज़े से मुकद्दम की गोद में अपनी ज़मीनों की सैर कर रही थी, जबकि दिल और बाकी बच्चों के साथ न जाने कहाँ थी। मुमकिन था बच्चे इसे बाग में लेकर गए हों, तो वो तो जानू साईं को भी साथ लेके जाना चाहता था, लेकिन हुरिया ने ये साफ इनकार कर चुकी थी। वो इतनी छोटी बच्ची को किसी बड़े के बगैर घर से बाहर नहीं भेजती थी। ये अलग बात थी कि मुकद्दम को कहीं भी जाते देखकर जानू साईं मुंह बनाकर रोने लगती, और फिर मुकद्दम साईं को दुनिया का हर काम नामुमकिन लगने लगता। इसलिए अगर गांव में ही जा रहा होता तो अक्सर जानू साईं को अपने साथ लेके जाता था, जो अपने बाबा साईं की गोद में बैठकर पूरा घूमती और सबसे प्यार भी लेती थी। इसरार ने इसकी गोद में छोटी सी बच्ची देखी तो वो समझ गया कि ज़रूर ये इसी की बेटी होगी। यकीनन आपको बाहर नहीं आने दे रही होगी, इसने जानू साईं से प्यार करते हुए कहा, जबकि इस वक्त वो अपने बाप के अलावा किसी से बात करने के मूड में नहीं थी। इसीलिए इसके सीने में चेहरा छुपा गई, जबकि मुकद्दम हाँ में सर हिलाता स्कूल के लिए ज़मीन देखने लगा। ज़बरदस्त मुकद्दम साईं, इस ज़मीन पर स्कूल तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा और बच्चों के लिए आसानी भी हो जाएगी। बस अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाब करे, इसरार में ज़मीन देखते हुए कहा। आमीन। इसरार साईं, आप ये ज़मीन भी देख लें, लेकिन दादा साईं ने एक और ज़मीन भी स्कूल के नाम करने के बारे में सोचा। आइए मैं आपको बताता हूँ, मुकद्दम ने कहा। नहीं मुकद्दम साईं, मुझे तो लगता है यही ज़मीन हमारे काम के लिए परफेक्ट है। देखते ये सड़क के बहुत करीब है और दूसरा गाँव के बीच है, कोई मसला भी नहीं होगा। जबकि दूसरी ज़मीन के बारे में जुनैद साहब बता रहे थे कि वो गाँव से ज़रा बाहर पर बच्चों के स्कूल के हिसाब से मुझे लगता है कि गाँव के बीचों बीच स्कूल हो तो बेहतर है, जबकि दूसरी जगह हम लड़कों के स्कूल के बारे में सोच सकते हैं।
اسرار نے تفصیل سے بتایا تو مقدم کو بھی اس کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ بچیوں کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور تحفظ صرف اپنوں کے درمیان ہی مل سکتا ہے۔ اسی لیے اس زمین پر وہ لڑکیوں کا اسکول بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، جبکہ گاؤں سے ذرا پچھلی طرف زمین پر لڑکوں کا اسکول بننے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ دھڑکن، تم فضول میں پریشان ہو رہی ہو، ایسی حالت میں اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں، اس میں رونے والی کون سی بات ہے یار؟ رات اچانک دھڑکن کی آنکھ کھل گئی اور اپنے خواب کے زیر اثر وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ جب کردم نے سمجھاتے ہوئے اسے کہا، نہیں کردم سائیں، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی تھا جو ہم سے ہمارے بچوں کو چھین کر لے کے جا رہا تھا۔ میری دل بہت رو رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، آپ کو بلا رہی تھی، لیکن پھر کوئی اسے ہم سے دور لے کے جا رہا تھا۔ کردم سائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ پریشانی سے بولی، آنکھیں نم تھی۔ کردم بار بار اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو صاف کرتا۔ ڈاکٹر نے اسے ٹینشن لینے سے منع کر رکھا تھا، اور ایسے میں تو اس خواب کے زیر اثر وہ بالکل بہت ہی رو رہی تھی۔ دھڑکن، میری جان، کچھ نہیں ہوتا، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سمجھانے لگا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کردم سائیں، آپ بھی ہم سے دور جا رہے تھے، میں آپ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، آپ کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن آپ بھی چلے گئے مجھے چھوڑ کر، اس کے سینے سے لگ کے آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ دھڑکن، میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ تم تو میری دھڑکن ہو، تمہارے بغیر تو سانس بھی نہیں آئے گی۔ چھوڑ کر جانا تو دور کی بات، تم میری جان ہو، آگے بڑھنے کی ہمت ہو، تمہارے بنا کہاں جاؤں گا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا دوبارہ اس کا سر اپنے سینے میں رکھ گیا۔ کردم سائیں، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، اگر آپ مجھے چھوڑ کر گئے نا، میں وعدہ کرتی ہوں میں اسی وقت مر جاؤں گی، میں نہیں رہ پاؤں گی آپ کے بغیر۔ دھڑکن، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج اپنی شرارتوں سے نکل کر مرنے پر کیسے آ گئی؟ یا یہ جناب اندر ضرورت سے زیادہ تنگ کر رہے ہیں؟ کردم نے ہنستے ہوئے کہا تو دھڑکن بھی مسکرائی۔ یہ تنگ نہیں کرتا، آپ کی بیٹی کی طرف بالکل نہیں ہے، میرا بیٹا بہت پیارا ہے، آپ دیکھیے گا میں اور میرا بیٹا آپ کی بیٹی اور آپ کو کیسے سبق سکھاتے ہیں۔ بہت تنگ کر لیا آپ نے میرے بیٹی کی ماں کو، اب ہماری باری ہے، دھڑکن نے بڑے ناز سے کہا، جبکہ اگلے ہی پل وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ نہ جانے اس وقت دل کیا کر رہی ہوگی۔ بہرام تو 3 ماہ پہلے لندن جا چکا تھا، یقین جانو سائیں کے ساتھ مستیاں کر رہی ہوگی۔ کردم کا اپنی بیٹی کے بغیر رہنا بہت مشکل تھا، لیکن اس نے کہا کہ اگر وہ دل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو جانو سائیں کو بھی ساتھ لائیں، جبکہ حریہ کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں بچی کو رکھنا بہتر نہیں ہے۔ کھانے اور رہنے کا انتظام حویلی میں ہی کیا گیا تھا، لیکن اسرار کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی کہ کھانا کھانے تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ حویلی میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا الگ انتظام کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ بات اس نے کردم کو بھی بتائی ہوئی تھی۔ کردم نے اس کے علاوہ باقی سارے مہمانوں کا انتظام ڈیرے پر کر دیا تھا۔ وہ کسی کے لیے بھی مصیبت کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا، اور نہ ہی اپنی وجہ سے کسی کو کسی بھی زحمت میں ڈالنا چاہتا تھا۔ دادا سائی نے پہلے تو بہت اصرار کیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی ہیں، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے تاکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ کھانا بہت پرسکون ماحول میں کھایا گیا۔ حریہ کو بھی اسرار کافی اچھا انسان لگا تھا۔ اس سے پہلے مقدم کا کوئی بھی دوست گھر تک نہیں آیا تھا۔ مقدم نے اسے بس یہی بتایا تھا کہ وہ اسی دوست کی شادی پر گیا تھا کہ بہرام کی پیدائش کے وقت کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ اپنے رہائش گاہ کی طرف جا چکے تھے، جبکہ مقدم بھی انہیں چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ چکا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے کردم کو فون کر کے آج کے دن کے سارے روٹین بتائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ الگ سے پریشان ہوگا۔ یقیناً مقدم پر بھروسہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن جنید پر اسے یقین تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ اب وہ فون پر اسے ایک ایک بات بتا رہا تھا کہ مقدم نے اسکول کے حوالے سے کیا کہا اور کام کب تک شروع ہوگا۔ گاؤں میں 2 بہت بڑے اسکول بنانے کا انتظام کر دیا گیا تھا، یہ ان کے گاؤں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جب وہ کرسی پر بیٹھا، گاؤں والے اپنے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل لے کر آئے تھے جنہیں وہ اپنے طریقے سے سلجھا چکا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کردم کو اس کا طریقہ ہرگز پسند نہیں آئے گا، اسی لیے بہت ساری باتوں کو وہ بیچ میں گول کر کے اسے بتانے لگا۔ لیکن وہ بھی کردم شاہ تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ جنید کو دن میں بار بار فون کر کے اس سے سب کچھ پوچھ چکا تھا، اور جنید نے ہمیشہ کی طرح وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کردم کے منع کرنے کے باوجود کردم کو ایک ایک بات بتا دی تھی، اور مقدم کے منع کرنے کے باوجود کردم کو ایک ایک بات بتا دی تھی، اور اب وہ اس کے ٹھیک سے خبر لے رہا تھا، اور مقدم صرف یہ فون کال بند ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ جنید کی ٹھیک سے خبر لے۔ بڑا ہی کوئی میسنا انسان ہے، میرے ساتھ میرا بنا ہوا تھا اور میرے پیچھے میری مکبری کرتا ہے، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ جانو سائیں کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔
ابھی مت سلانا میری جانوں کو، ابھی بابا سائیں اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ مقدم بیڈ کی طرف آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ مقدم سائیں سونے دیں، آج دن میں بھی نہیں سوئی، ابھی تھوڑی دیر میں رونے لگے گی، حریہ نے کہا۔ نہیں روتی میری جان، بس تھوڑی دیر کھیلوں گا، وہ اس کے گال چومتے ہوئے بولا، جبکہ نیند میں جاتی جانو سائیں اپنے باپ کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ وہ ان دونوں کو کھیل میں مصروف دیکھ کر اٹھ کر مقدم کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ مقدم سائیں، آپ نے پہلے تو کبھی دوست کا ذکر نہیں کیا، حریہ نے پوچھا، جبکہ مقدم یہی سوچ کر کمرے میں آیا تھا کہ وہ حریہ کو سویرا کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ اگر کل یہ بات حریہ کو کہیں اور سے پتہ چلی تو اسے دکھ ہوگا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خود اسے یہ ساری بات بتا دیتا، اور ویسے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات تو ہرگز نہ تھی جو وہ اسے چھپا کے رکھتا۔ یہاں آ کر بیٹھو حریہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات تمہیں کہیں اور سے پتہ چلے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھاتا کچھ کہنے لگا۔ کیا بات بتانی ہے مقدم سائیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے، وہ پریشان ہو کر بولی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اتنی کوئی بڑی بھی نہیں ہے جو میں تم سے چھپا کر رکھوں، اور نہ کوئی بہت بری بات ہے۔ حریہ، سویرا زندہ ہے اور بہرام کی پیدائش پر میں اسی کے نکاح میں گیا ہوا تھا، اور یہ اسرار جو ہمارے گھر آج آیا تھا وہ سویرا کا شوہر ہے۔ سویرا بہت بدل چکی ہے، اب پہلے جیسے بالکل بھی نہیں رہی، اللہ نے اس کی زندگی بچا لی، اب وہ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں یہ بات تم سے چھپانا نہیں چاہتا تھا سویرا کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اس کا بچنا ناممکن تھا، لیکن ہم نے اسے لندن بھیج دیا اور یہاں پر اس کی موت کی جھوٹی خبر پھیلا دی، لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ لندن کے علاج کے بعد وہ بچ جائے گی۔ اللہ نے اسے ایک نئی زندگی عطا کی جس کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ بہت اچھے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اسرار بہت اچھا انسان ہے اور سویرا اس کے ساتھ ایک بہت کامیاب زندگی گزار رہی ہے۔ مقدم سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سویرا دیدہ؟ آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی کیوں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ آخر کیا وجہ تھی جو اس کا شوہر اس سے یہ بات چھپا گیا تھا؟ یہ بات میں نے تم سے نہیں، پورے گاؤں سے چھپائی ہے، اور گاؤں سے چھپانے کا مقصد تم بھی جانتی ہو۔ گاؤں والے اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ سویرا کردم سائیں کو مار دینا چاہتی تھی، ان کی جان لینا چاہتی تھی۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ سویرا کردم کو نہیں بلکہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ گاؤں والے کردم سائیں کو لے کر کتنا جذباتی ہیں، یہ کسی سے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے کہ سویرا زندہ ہے تو یقیناً وہ گاؤں والوں کی نظروں میں جینے کے قابل نہیں تھی، اسی لیے کردم سائیں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسے لندن بھیج دیتے ہیں، اگر اللہ نے اس کی زندگی بچا لی تو باقی کی زندگی وہیں پر گزار دے گی۔ مقدم نے اسے پوری بات بتائی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی سویرا پر یقین نہیں تھا، اسے اس کے لحاظ سے سویرا جیسی لڑکی کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ اس نے مقدم کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے کہ سویرا پھر سے کوئی چال چل رہی ہے اور جلد ہی ان کی زندگی میں برباد کرنے کے لیے وہ دوبارہ ان کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ مقدم اسے کافی دیر سمجھاتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب سویرا پہلے جیسی ہرگز بھی نہیں ہے، وہ بہت بدل گئی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی بہت خوش ہے، لیکن حریہ کو پھر بھی ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ سویرا بدل چکی ہے، سویرا کبھی نہیں بدل سکتی تھی، یقیناً سب کا یقین جیت کر وہ پھر سے اپنے رنگ دکھائے گی۔ مقدم جب ڈیرے پر پہنچا تو اسرار کے بھائیوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ دونوں یہاں کیا کر رہے تھے اور جیل سے کب چھوٹے تھے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہاں ضرور کسی بری نیت سے آئے تھے، کیونکہ ان سے کسی بھی قسم کی اچھے کی امید کی نہیں جا سکتی تھی۔ مقدم کو یقین تھا یہاں بھی وہ معافی مانگنے نہیں آئے، اس کا ارادہ یہاں سے انہیں دھکے مار کر نکالنے کا تھا، لیکن انہیں اسرار سے معافی مانگتے دیکھ کر وہ پیچھے ہی رک گیا۔ اسے لگا شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لیکن خود مقدم کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا وہ کہ لوگ کس طرح کے تھے، یہ تو وہ بہت اچھے طریقے سے جان چکا تھا۔ یقیناً اب بھی ان کا لالچ وہیں پر کھڑا ہوا تھا، اسے معافی مانگنے کی وجہ بھی صرف دولت ہی ہوگی، کیونکہ اس واقعے کے اس کے 2 سال کے بعد اس کی ماں بھی اسرار سے معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر آ چکی تھی، اور تب سے لے کر اب تک ان کے گھر پہ ہی تھی۔ وہ کیوں آئی تھی، کیسی تھی، کس نیت سے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی؟ اسرار ہر چیز کو نظر انداز کر کے اسے اپنی ماں کا درجہ دے چکا تھا، وہ تو ہمیشہ سے ہی اس کی ایک ماں کی طرح ہی عزت کرتا تھا، وہ چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیوں نہ کرے، لیکن اسرار کے لیے وہ اس کی ماں ہی تھی۔ اس نے کبھی اسے ستیلا نہیں سمجھا تھا، وہ لوگ ہمیشہ سے اسرار کی نرم طبیعت کا فائدہ اٹھاتے آئے تھے، اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اپنے بھائی کو اپنے پاؤں پکڑتے دیکھ کر وہ ایک دم سے پاگل ہو چکا تھا۔ مقدم چاہنے کے باوجود بھی ان لوگوں کے بیچ نہ پڑا۔
یہ اس کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس کے گھر کے مسائل تھے، وہ بیچ میں نہیں پڑ رہا تھا، مشکل میں اسے لوگوں کی ضرورت تھی اور ان لوگوں نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ اب وہ آگے اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح سے رہتا ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی، اسی لیے مقدم ان لوگوں کو اکیلا چھوڑتے ہوئے آگے جا چکا تھا۔ اس کا ارادہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آنے کا تھا، یقیناً تب تک یہ لوگ جا چکے ہوں گے۔ مقدم تھوڑی دیر ندی کے قریب آ کر رکا جب جنید نے آ کر بتایا کہ اس سے ملنے کے لیے اس کے 2 لوگ آئے ہیں۔ جنید نے دیکھا تو نہیں تھا انہیں، لیکن ڈیرے پر رہنے والے ملازموں نے اسے بس اتنا ہی بتایا تھا جو اس کے آ کر مقدم کو بتا دیا، اور مقدم نے اسے کہا کہ وہ اس کے بھائی ہیں اور اس سے معافی مانگنے آئے ہیں، اور تب تک ادھر جانے کے لیے بھی منع کر دیا تھا۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ مقدم جانے لگا تو جنید کو پیچھے آتا دیکھا۔ مقدم سائیں، آپ کو میری ضرورت ہوگی، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا، جبکہ مقدم نے اسے ایک خطرناک گھوری سے نوازا۔ سیدھے کہو حبری کے قدم سائیں کو میری ایک ایک پل کی خبر دینی ہے۔ مکبر کہیں کہ تمہیں اپنا دوست اپنا بھائی سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی غلطی کی ہے میں نے، اس نے غصے سے کہا، جبکہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کردم نے اس کی اچھی خاصی کی ہے۔ کردم سائیں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا، لیکن غلطی آپ کی ہے، آپ نے بھی تو منع نہیں کیا تھا نا۔ جنید نے بڑی سمجھداری سے الزام اسی کے سر پر لگا دیا، جس پر مقدم نے اسے پھر سے گھورا۔ جنید خان، اب کان منہ ہاتھ پیر سب کچھ کھول کر سن لو، یہاں کیا ہو رہا ہے تم کردم سائیں کو ہرگز نہیں بتاؤ گے، یہ میرا اور تمہارا مسئلہ ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ گاؤں ان کے بغیر کوئی سنبھال نہیں سکتا اور ہم ان کی یہ غلط فہمی کو دور کریں گے۔ وعدہ کرو کہ اب کوئی بھی بات ہو انہیں نہیں بتاؤ گے۔ وہ اب بھی اسے شکی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا، مقدم سائیں، مجھے لگتا ہے کہ ندی کی اس طرف کوئی بلا رہا ہے، شاید اس طرف کوئی ہے۔ جنید ٹال مٹول کرتا تیزی سے ندی کی دوسری طرف بھاگا تھا۔ بیٹا، یہ تو میری قسم ہے کہ زندگی میں کوئی بات تجھے نہیں بتاؤں گا، تو ہے ہی کردم سائیں کا حبری۔ وہ پیچھے سے چلایا تھا، جبکہ جنید تو اس کی بات کو ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ جا بیٹا جا، تو واپس یہیں آئے گا، وہ پیچھے سے جنید کو کہتا ہوا وہیں رکا تھا جب پیچھے ملازم نے آ کر کہا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں۔ وہ جنید کو نظر انداز کرتا ہوا واپس ڈیرے کی طرف چلا گیا، جبکہ اس کی بات کی اسے اچھے سے خبر تھی کہ پیچھے سے جنید واپس آ رہا ہوگا، کیونکہ یہ بات تو مقدم بعد میں سمجھا تھا کہ جنید کی اس کی مدد کے لیے نہیں بلکہ اسے کسی بھی قسم کی غلطی سے روکنے کے لیے رکھا گیا تھا، ورنہ جنید کردم سائیں کے بغیر سانس بھی لے یہ تو ناممکن تھا۔ اس نے مڑ کر ایک بار دور سے جنید کو آتے دیکھا۔ یا اللہ، یہ روبوٹ نما انسان کیوں پیدا کیا؟ کردم سائیں کا چمچہ مقدم بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کا ارادہ سیدھا ڈیرے پر ہی آنے کا تھا۔ یہاں آیا تو اسرار کو تنہا بیٹھے دیکھا، وہ کافی پریشان تھا۔ مقدم بنا کچھ بولے اسے زمینوں کے بارے میں بتانے لگا، شاید اسرار بھی اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ بھی کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے انہیں معاف کیا تھا یا نہیں یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک پریشان رہا، لیکن زمین پر لے جانے کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو اپنے بھائی سے معافی مانگیں، انشاءاللہ آپ کو وہ معاف کر دیں گے۔ آپ اس طرح سے پریشان نہ ہوں۔ نازیہ ان کے پاس بیٹھی انہیں سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ لوگ کافی پریشان لگ رہے تھے، لیکن ایک بات نازیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر ان کا بھائی ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر یہاں وقت برباد کرنے کے بجائے وہ اپنے بھائی سے معافی مانگ رہے ہوتے تو یقیناً وہ انہیں معاف کر دیتا۔ ہم اس سے معافی مانگ چکے ہیں، وہ ہماری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا ہے، ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، دولت کے لیے اتنے گر گئے ہیں کہ ہر لحاظ بھول بیٹھے ہیں، ہم لوگ معافی کے لائق ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ ہمیں معاف نہیں کر رہا تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے، ہم نے کبھی اسے بھائی سمجھا ہی نہیں، لیکن اب ہمیں ہماری غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم تو سویرا بھابھی سے بھی معافی مانگنے کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی سے جا کر معافی مانگیں، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو میری معافی کی گنجائش نہیں بچے گی۔ لیکن اگر سویرا بھابھی ان کے سامنے ہماری سفارش کریں گی تو یقیناً وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ وہ سویرا بھابھی کی ہر بات مانتا ہے، انہیں بے حد چاہتا ہے، اور سویرا بھابھی صرف آپ لوگوں کی ہی بات سنیں گی۔ آخر آپ کے خاندان کی بچی ہے، آپ کا کہاں کیسے ٹال سکتی ہے وہ؟ منیر نے پریشانی سے کہا۔ ایک منٹ، یہ آپ لوگ کس سویرا کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی بات سن کر نازیہ بھی پریشان ہو چکی۔ ہم سویرا بھابھی کی بات کر رہے ہیں، احمد شاہ کی بیٹی شاہ سائیں کی پوتی۔ منیر نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر تفصیل سے بتانے لگا، یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے ہی گھر کی بچی کو نہیں جانتے تھے؟ سویرا زندہ ہے؟ نازیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ ان کے اس سوال پر وہ دونوں بھی حیرانگی سے اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔
ایک جیتی جاگتی لڑکی کو یہ لوگ مردہ کیسے کہہ رہے تھے؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، کچھ تو تھا جو وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ کیا اسرار نے گھر والوں سے کچھ چھپایا ہوا تھا؟ اس کی شادی سے بھی نہ جانے کتنے راز جڑے ہوں گے۔ وہ لوگ تو یہ سوچ کر اتنے سالوں سے پریشان تھے کہ سویرا کا تعلق اتنے بڑے خاندان سے ہے تو آج تک اس کے گھر والے اسے ملنے کیوں نہیں آئے؟ شاہ سائیں کو تو ایک دنیا جانتی ہے تو ان کی پوتی ان کے گھر میں انہی کے بھائی کے ساتھ بسی ہوئی ہے، تو وہ لوگ کبھی سویرا سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ لیکن آج یہاں آنے کے بعد بہت سارے راز کھل چکے تھے جو سویرا اور اسرار ان لوگوں سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، لیکن سچ چھپتا نہیں۔ اور ان میں سب رازوں کے ساتھ ایک یہ راز بھی کھلا تھا کہ سویرا پہلے مقدم شاہ کی بیوی تھی۔ بس میں نے کہا تھا نا کہ سویرا کوئی نہ کوئی راز چھپائے ہوئے ہے، ورنہ اتنے بڑے خاندان کی لڑکی سے آخر یہ لوگ ملنے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اب پتہ چلا یہ تو مقدم شاہ کی بیوی تھی۔ میں بھی سوچوں کہ آخر اس لڑکی کا موڈ کیوں آف ہو گیا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی منیر نے کہا، کون سی لڑکی کا موڈ خراب ہو گیا تھا؟ ارے بھائی اتنے بنو مت، اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں، وہ جو کونے میں کھڑی تھی جسے تم گور گور کر دیکھ رہے تھے۔ اب مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ منیر اس کی چوری پکڑتے ہوئے بولا۔ ہاں وہ، میں تو بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، یقیناً وہ شادی شدہ ہوگی، ہو سکتا ہے قدم شاہ کی بیوی ہو۔ اسے چھوڑو، آگے کی پلاننگ کے بارے میں سوچو۔ اس خاندان کو تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، خاص کر مقدم شاہ کو۔ جب تک اس کی جان نہ لے لوں تب تک سکون نہیں ملے گا مجھے، وہ انتہائی غصے سے بولا۔ مقدم شاہ تو مجھے خود زہر لگتا ہے، آج صبح اسے ڈیرے پر دیکھ کر میرا دل چاہا میں اسے جان سے مار دوں۔ اس کی وجہ سے اتنے سال جیل میں کاٹ کے آ رہے ہیں ہم۔ اور جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو وہ کردم سائیں کی بیوی نہیں تھی، کیونکہ کردم سائیں تو اپنی بیوی کو لے کر شہر گیا ہوا ہے، تو یہ کوئی اور تھی۔ ممکن ہے مقدم شاہ کی بیوی ہو، منیر نے کہا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اگر وہ مقدم شاہ کی بیوی ہوئی تو مقدم شاہ کو ختم کر کے اسے میں مقدم شاہ کے آخری نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا، صغیر نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ آج تک اس کی زندگی میں بہت سارے لڑکیاں آئی تھی لیکن اس نے کسی سے شادی نہیں کی، لیکن اس لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ فی الحال تو وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مقدم شاہ کی بیوی ہے یا نہیں، اور نہ ہی وہ شکل سے زیادہ عمر کی لگ رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ صغیر کی اس پر نیت خراب ہو گئی۔ ایک بات تو اس نے سوچ لی تھی کہ آنے والے دنوں میں وہ اسرار کو جان سے ختم کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی مقدم شاہ کو، اور مقدم شاہ کے ساتھ کتنی جانیں جاتی ہیں اس بات کی پرواہ ان دونوں کو نہیں تھی۔ ہاں لیکن صغیر کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا وہ، لیکن مقدم شاہ کی موت کے بعد اس کے لیے اپنے بھائی کی جان اتنی ضروری نہیں تھی جتنی کہ مقدم شاہ کی۔ آپ نے ہم سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی بابا سائیں؟ اگر سویرا زندہ ہے تو ہم سے جھوٹ کیوں بولا گیا کہ اس کی لاش کو لندن بھجوا دیا گیا ہے؟ جواب دیجیے بابا سائیں۔ جب سے عائشہ کے گھر سے واپس آئے تھے رضوانہ ان سے یہ سوال بار بار پوچھے جا رہی تھی، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے جانو سائیں کو اپنی گود میں لیے اس کے ساتھ مصروف تھے۔ حریہ خاموشی سے ان کا بے نیاز چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ کسی سے کیا کہتی، اسے تو خود بھی کل رات ہی بات پتہ چلی تھی۔ گھر والوں کو جہاں یہ بات جان کر دھکا لگا تھا کہ سویرا زندہ ہے، وہیں اسرار کو سویرا کے شوہر کے روپ میں دیکھ کر وہ مزید حیران تھے۔ دادا سائیں نے تو ہمیشہ سے ان سب سوالوں کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب بار بار رضوانہ کے پوچھنے پر انہیں بولنا پڑا۔ ہم تمہارے جواب دہ نہیں ہیں رضوانہ، لیکن اس سوال کا جواب شاید ہمارے گھر کے سب لوگ ہی جاننا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم تم سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا سویرا کی زندہ ہونے کی خبر اگر ہم تم لوگوں کو سناتے تو کیا تمہیں خوشی ہوتی؟ سویرا کو اس گھر میں واپس لانے پر تم لوگ خوش ہوتے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ سویرا کی موت تو سب لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر تھی، تم سب لوگوں میں سے کوئی چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ رہے، کوئی بھی نہیں۔ اس کی موت کا چوتھا بھی تو تم لوگوں نے اس گھر میں صرف رسمی طور پر کیا تھا، تو اس بات کو یہاں بتانے کا کیا فائدہ تھا کہ سویرا زندہ ہے؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سویرا زندہ نہیں بچ سکتی، اور یہی وجہ تھی کہ کردم سائیں نے اسے لندن بھجوا دیا۔ اگر وہ مرتی ہے تب بھی اپنے باپ کے پاس ہی مرے گی، اور اگر زندہ بچتی ہے تب بھی اپنے باپ کے پاس ہی رہے گی۔ ارے تم لوگوں کو تو اس کی زندگی اور موت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا۔ آج اتنے سالوں کے بعد جب تم لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کا شوہر ہے، گھر بار ہے، بچے ہیں، تو تم لوگوں کو یہ جان کر افسوس ہو رہا ہے، خوشی نہیں؟ تو تم لوگ ہی بتاؤ کہ تم لوگوں کو یہ بات بتا کر ہمیں کیا ملتا؟ ارے ہم تو تم لوگوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی نہ دیکھ پاتے اس بات سے، اسی لیے ہم نے یہ بات تم لوگوں سے چھپا کے رکھی تھی، کیونکہ تم لوگوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن احمد کے لیے وہ اس کی بیٹی ہے، زندگی ہے، اہم ہے اس کے لیے، اور ہمارے خاندان کی پہلی بیٹی ہے۔
وہ تو کبھی یہاں واپس تک نہیں آنا چاہتی تھی۔ مقدم اور حریہ کی زندگی میں دوبارہ اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو، اس لیے زندگی میں آگے تک نہیں بڑھنا چاہتی تھی۔ ہم اسے واپس اپنے گاؤں لانا چاہتے تھے، سب کو بتانا چاہتے تھے کہ ہماری پوتی زندہ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ گاؤں والوں کے دلوں میں سویرا ایک بری یاد کی طرح بسی ہوئی ہے۔ حیدر سائیں نے کرتم کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ تب سب کو یہ لگا تھا کہ وہ کوشش حیدر نے نہیں بلکہ سویرا نے کی، اور گاؤں والے سویرا سے نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ سویرا زندہ بچ گئی ہے تو وہ اسے وہاں ہسپتال میں ہی جان سے مار دیتے۔ اسی لیے ہم نے یہ راز ہی رہنے دیا، اور ہم تو آج بھی یہ بات کسی کو نہیں بتانے والے تھے اگر اسرار کے بھائی خود یہاں نہ آتے۔ اور اب ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، نہ تم لوگوں سے اور نہ ہی کسی اور سے۔ ہمیں اکیلا چھوڑ دو، دادا صاحب نے انتہائی غصے سے کہا۔ جو رضوانہ اور نازیہ خاموشی سے پلٹ گئیں۔ ان کی باتیں بالکل درست تھیں۔ سویرا ان کے لیے کوئی خوشی نہ تھی، سویرا ان کے لیے ایک کالا سایہ تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ اس کے زندہ ہونے کی خبر کسی کو بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ حریہ خاموشی سے دادا سائیں کے بیڈ سے جانو سائیں کو اٹھانے لگی۔ جب دادا سائیں نے اشارے سے منع کیا، اسے یہیں رہنے دو، ہم جانو سائیں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جانو سائیں سے دور ہوتے ہوئے دادا سائیں کے قریب ہو رہی تھی۔ حریہ کے پیچھے ہونے پر اپنی توتلی زبان میں ساں ساں کرتی دادا سائیں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے کرنے پر خوش ہو گئی، جبکہ حریہ ایک نظر اسے دیکھتی باہر نکل گئی۔ سچ تھا، دادا سائیں سویرا کو لے کر کچھ بھی کیوں نہ کہیں، لیکن حریہ کو اس کے بدل جانے کا بالکل بھی کوئی یقین نہ تھا۔ گھر میں اس بارے میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ مقدم کے آنے کے بعد بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا، تھوڑی دیر جانو سائیں کے ساتھ کھیلنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حریہ تو سارا دن بچوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ جانو سائیں کے سونے کی پرواہ وہ کم ہی کرتی تھی، کیونکہ مقدم ایک بجے آئے یا 3 بجے آئے، اس میں سونا اپنے باپ کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے حریہ سے بتانا چاہتی تھی کہ آج جو اسرار کا بھائی ان کے گھر آیا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مقدم گاؤں سنبھال رہا تھا، اس لیے کہ یہ بات بتانا مناسب نہ سمجھا، جبکہ اسے پتا تھا کہ وہ لوگ دوبارہ اس کے گھر پر کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ صبح ہوتے ہی حریہ نے سب سے پہلے اسے کہا تھا کہ آج وہ اپنے بیٹے سے بات کرے گی۔ بہت دن ہو چکے ہیں اس نے بہرام سے بات نہیں کی تھی، اور مقدم اسے وعدہ کرتے ہوئے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا جب سامنے سے ایک لوٹی پوٹی حالت میں عورت کو آتے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی مقدم نے اپنی نظریں پھیر لی، جبکہ حریہ اس عورت کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی دروازے کا پردہ اتار کر اس کے اوپر ڈالنے لگی۔ سائیں، میں لٹ گئی سائیں، کردم سائیں کو بلائیں، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ دھاڑیں مار مار کر روتی اونچی آوازیں نکالنے لگی، جبکہ اس کی آواز سن کر حویلی کے ملازموں کے ساتھ ساتھ حویلی کے سارے لوگ، حریہ کے علاوہ حویلی کے سب لوگ یہاں موجود تھے۔ نازیہ، رضوانہ، دادا سائیں سب اس عورت کو انصاف دلانے کے لیے پنچایت میں آئے تھے، جو انصاف کے دھائیاں دیتے ہوئے ان کی حویلی میں کھڑی اپنی حق مانگ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس راستے سے گزر رہی تھی جب ایک آدمی نے اس پر حملہ کیا اور اسے بے آبرو کرنے کے بعد دھمکیاں دی کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کوئی عام انسان ہے۔ اپنے مجرم کا نام اس نے پنچایت میں سب کے سامنے بیان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سارا گاؤں اس کے ساتھ، اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس پر کیا قہر ٹوٹا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا اس کے مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک عزت کے لٹیرے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ اصول تو صدیوں سے بنا ہوا تھا کہ اس گاؤں میں کسی بھی عورت کو پردہ کرنے کی سزا اس پر پتھروں کی برسات ہے۔ جب تک اس کی روح پرواز نہ کر جائے تب تک گاؤں والے اس پر پتھروں کی برسات جاری رکھتے تھے۔ نور کے ساتھ ہونے والے ظلم کی سزا بھی شاہ سائیں نے یہی سنائی تھی، اور پھر ان کے نواسے حیدر شاہ نے اسے عزت کی چادر دے کر اپنی نئی زندگی دی تھی۔ لیکن یہاں جو معصوم زندگی ان کے سامنے لٹی کھڑی تھی، اس کے لیے کوئی حیدر شاہ آئے گا بھی یا نہیں وہ نہیں جانتے تھے، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا مجرم کی سزا کا۔ بس اس لڑکی کا کف ٹوٹنا باقی تھا کہ کب وہ اپنے مجرم کا نام لے کر اسے سزا کا حقدار بناتی ہے۔ مقدم شاہ کے ڈیرے پر نہ آنے کی وجہ پتہ چلی کہ اسرار اور اس کے 2 ساتھی بھی پنچایت میں ہی آ گئے۔ مقدم نے جب پوچھا کہ بتاؤ کون ہے وہ شخص جس نے تمہارے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا، تو وہ عورت نہ جانے کتنی دیر حالی نظروں سے پنچایت میں موجود ہر شخص کو دیکھتی رہی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ مقدم کچھ سمجھ پاتا، گاؤں والوں نے ہاتھ میں موجود پتھر اسرار پر برسانے شروع کر دیے، جبکہ اب وہ عورت چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ اسرار اس کا مجرم
मुजरम जिसने इसे बेआबरू किया और ये कहा कि वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि शाह हवेली का दामाद है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुकद्दम ने आगे बढ़कर इन्हें रोकना चाहा लेकिन दादा साईं ने इसे रोक दिया। रुक जाएं मुकद्दम साईं, मुजरम की सज़ा वही है जो हमने तजवीज़ की, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा, किसी के लिए नहीं। इंसाफ आज भी इंसाफ है, कोई भी औरत अपनी ज़ात पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। सच्चाई हम सब के सामने है। हम कभी इस बात को नहीं मानते कि एक औरत अपनी इज्जत के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। वो औरत सच बोल रही है, इसकी हालत चला चला कर ये बयान कर रही है। दादा साईं ना जाने अभी क्या कह रहे थे जब करीब से ही एक औरत की आवाज़ आई। कुछ दिन पहले डेरे के करीब से गुजरते हुए उस शख्स ने मुझे भी परेशान करने की कोशिश की। ना उम्र का लिहाज उसे, ना ही एहतराम नाम की कोई चीज़ है उसमें। मुझे बुढ़िया को देखकर ऐसे गंदे इशारे दे रहा था कि मैं शर्मिंदा होकर रह गई। शाह साईं, एक उम्र रसीदा औरत की आवाज़ सुनकर मुकद्दम मज़ीद परेशान हो गया। जी साईं, डेरे के करीब से तो औरतों का गुजरना भी नामुमकिन सा हो गया है। जब से ये आदमी डेरे पर रह रहा है तब से ही इसकी नीयत गाँव की औरतों पर ठीक नहीं। हम तो खुद आज आपके पास इस आदमी की शिकायत लेकर आए थे कि इसने इतनी घटिया हरकत कर दी। एक और आदमी ने गवाही देते हुए कहा, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। गाँव के वो लोग जिन पर एतबार करना सबसे आसान था वही इसके खिलाफ थे। जबकि इसरार चला चलाकर अपनी गुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव में कोई भी इसके साथ नहीं था। सब इस पर पत्थरों की बरसात कर रहे थे। इसका जिस्म लहू लहान होने लगा, लेकिन इंसानियत की कोई उम्मीद यहाँ नजर नहीं आई। थक हार कर उसने चलाना छोड़ दिया। मुकद्दम बिना रुके हवेली की तरफ चला आया। इससे इस वक्त वहाँ रुकना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। हुरिया काफ़ी देर बहराम से बातें करती रही, जो इसे अपनी वापसी की खबर सुनाते हुए इतना खुश था कि मीलों दूर बैठी इसकी माँ भी इसकी खुशी को महसूस कर सकती थी। इसकी खुशी की असल वजह तो वो भी जानती थी। आज सुबह ही कदम साईं के यहाँ बेटा पैदा हुआ था और यह बात वहाँ बहराम तक भी पहुँच चुकी थी। सुबह का उजाला फैलते ही जुनैद शहर के लिए निकल चुका था, जबकि हुरिया को यह बात मुकद्दम लोगों के जाने के बाद पता चली थी। इस वक्त वो बेचैनी से सबकी वापसी का इंतजार कर रही थी। हवेली वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन हुरिया अंदर ही अंदर ये सोच कर भी परेशान हो रही थी कि न जाने इस औरत पर क्या बीती होगी। यहाँ से निकलने से पहले हुरिया ने मुकद्दम से कहा था कि इस औरत को इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। इस औरत की हालत इस पे हुए जुल्म को बयान कर रही थी। इसे देखते हुए हुरिया की आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्ला चिल्ला कर धाइयाँ दे रही थी कि अगर कदम शाह होता इसे साफ इंसाफ दिलाने के लिए कोई हद पार कर जाता। आज वह मुकद्दम समझा कि इंसाफ देखेगी और मुकद्दम शाह उसे हवेली से कोई बेसहारा औरत बनाकर नहीं बल्कि अपनी बहन का दर्जा देकर लेकर गया था, और अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मुकद्दम शाह भी कोई भी हद पार कर जाएगा। न जाने कौन था वो दरिंदा सिफ्त इंसान जिसने इस औरत का वो हाल कर दिया। ये औरत उनके लिए कोई अनजान नहीं बल्कि सामने वाले गांव की एक सरकारी टीचर थी, जो हर रोज़ इन्हें रास्तों को पार करके जाती थी। हवेली में से कोई मुलाजिम भी मौजूद ना था, हर कोई शाह साईं का फैसला सुनने गया था। इस वक्त इस औरत की हालत इतनी ख़राब थी कि सबको ही इस पर तरस आ गया था। हुरिया जानू साईं के कपड़े बदल कर अभी बाहर आकर बैठी थी कि जब कोई हवेली में दाखिल हुआ। उसने सामने देखा, तज़मीर आंखों में हूँ इसलिए इसकी तरफ बढ़ रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इसे घूरते हुए बोली। कल भी वो इसे ऐसी नज़रों से देख रहा था। हुरिया का दिल चाहा कि कहीं छुप जाए, और अब भी ये शख्स सब की गैर मौजूदगी में यहाँ आया हुआ था। आपसे मिलने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि जब से आपको देखा है मेरी नीयत ख़राब हो गई है आप पर, और अब ये नीयत इतनी ख़राब हो चुकी है कि जब तक आपको हासिल ना कर पाऊँ ये ठीक नहीं होगी। वो बिना किसी बहाने के इस पर अपना असल दिखाने लगा। ये तो हुरिया कल ही समझती थी कि ये इंसान किस कदर घटिया है, लेकिन ये अलग बात थी कि इस ऐसे शख्स से बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा था। डर हो वहाँ होता है जहाँ कुछ गलत हो, और हुरिया गलत नहीं थी। हाँ, लेकिन ये शख्स अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचने वाला था। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मुकद्दम शाह की बीवी हूँ मैं। ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देगा वो तुम्हें अगर इसे ये पता चला तो। अभी वक्त चले जाओ यहाँ से तुम, क्योंकि तुम मुकद्दम शाह को नहीं जानते। वो मुझ पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं करते। और कहाँ तुम अपना घटियापन दिखाने आ गए यहाँ पर? अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ, वरना ज़िंदा तो रहोगे लेकिन जीने के काबिल नहीं रहोगे। हुरिया जी, बड़ा यकीन है, बड़ा मान है आपको अपने शौहर पर, लेकिन आपको शौहर तो वहाँ पंचायत पे बैठा फैसला सुना रहा है। जब तक कि वो यहाँ आएगा तब तक तो मैं उसे गांव की हदों को पार कर जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे मुकद्दम शाह की बीवी चाहिए। अगर चाहो तो मेरा साथ दे सकती हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वरना आज सुबह सुबह इस औरत का हाल तो तुमने देखा ही था, उससे बदतर हाल होगा तुम्हारा। लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके करीब आया और इसका बाजू पकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया। हुरिया ने
ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تیری یہ اوقات کہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی؟ اگلے ہی لمحے وہ حریہ کو بالوں سے پکڑتا اس کا دوپٹہ اسے الگ کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی اسے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حریہ کے چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ آئی۔ لو آ گیا تمہارا باپ! وہ اسے دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی، جبکہ اس کا دوپٹہ صغیر کے ہاتھ میں رہ گیا۔ ایک پل کے لیے صغیر کام کر رہ گیا۔ جب اس نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا تب وہ اس کے پیچھے آیا تھا اور اس سے پولیس کے حوالے کر کے دم لیا تھا۔ یہاں تو وہ آیا ہی اسی کی بیوی کو برباد کرنے کی نیت سے تھا۔ یقیناً وہ اسے جان سے مار دے گا۔ حریہ روتے ہوئے اپنا وجود مقدم کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بہادری مقدم کو دیکھتے ہی کہیں دور جا سوئی تھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت لگا تھا مقدم کو یہ ساری صورت حال سمجھنے میں۔ وہ حریہ کو ایک طرف کرتے ہوئے صغیر کی طرف بڑھا جو وہاں سے بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں میری بیوی پر غلط نظر ڈالے؟ وہ ایک ہی جست میں اسے پکڑتا زمین بوس کر چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے بری طرح پیٹنے لگا۔ حریہ دور کھڑی خاموشی سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اگر آج مقدم کو آنے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ مقدم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ تو نے میری بیوی پر غلط نظر ڈالی، بغیرت انسان، تو جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے میری بیوی کو چھونا چاہا۔ ان ہاتھوں سے وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو پیچھے کی طرف کرتا اسے چلانے پر مجبور کر گیا۔ اس وقت وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ پنچایت میں کیا ہوا تھا کیا نہیں اس کے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ یہ شخص اس کی حریہ کو آبرو کرنے جا رہا تھا، جبکہ صغیر کسی بھی طرح اس کے پکڑ سے نکل کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ لیکن بھاگنا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ وہ جتنا اس کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کرتا مقدم اتنی پکڑ سخت کر لیتا اور لاتوں اور گھٹنوں سے اس کی حالت بگاڑ رہا تھا۔ وہ اس کی انگلیوں کی 2 ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی جس کی تکلیف اسے چلانے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن اسے اپنی موت تک باتیں محسوس ہوئی جب مقدم نے دیوار پر لگی شکاری بندوق کو اس کے سینے کی طرف پھیر لیا۔ مقدم صاحب مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مر کر بھی دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ وہ روتے ہوئے بولا۔ تم دیکھنے کے قابل رہو گے تو دیکھو گے نا، کیونکہ تم زندہ ہی نہیں رہو گے، مقدم ٹریگر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا جانو سائیں جو اپنی ماں کی بری طرح سے روتے ہوئے اور باپ کو لڑتے دیکھ کر بری طرح سے رو رہی تھی، اس کا دھیان ذرا سا اس پر ہٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کو دھکا مارتے ہوئے باہر دروازے کی طرف بھاگا۔ مقدم اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے دبوچ کر ایک بار پھر سے پیٹنے لگا۔ صغیر کو اپنی موت اپنے قریب نظر آنے لگی۔ حریہ کو بھی یقین تھا کہ وہ آج اسے نہیں چھوڑے گا، لیکن جب اس کا جسم پوری طرح سے زخموں سے چور ہو گیا اور وہ بالکل بے جان ہو کر زمین پر گر گیا تو حریہ کو آگے بڑھنا پڑا، جبکہ مقدم ابھی بھی اسے پاگلوں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ بس کر دیں مقدم صاحب، وہ مر جائے گا، حریہ نے بے بسی سے کہا۔ جب مقدم نے قہر آلود نظر سے اس کی طرف دیکھا، وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس شخص کی جان بچانا حریہ کے بس سے باہر تھا۔ جب حویلی کے ملازم بھاگتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے اور شخص کو مقدم سے چھڑوانے لگے، جو ایک بہت مشکل کام تھا، شاید اس شخص نے زندہ بچنا تھا، ملازم سے بڑی مشکل سے مقدم سے جھگڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تھے، جبکہ مقدم نے اگلے ہی لمحے حریہ کو تھام کر اپنے سینے سے لگایا، جو اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر آج مقدم وقت پر نہ آتا تھا پھر بھی وہ اس شخص کو اپنا کچھ نہیں بگاڑنے دے سکتی تھی، اور وہ کوئی بے بس سہارا لڑکی نہیں تھی۔ اگر مقدم وقت پر نہیں پہنچتا اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تو یقیناً وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتی، لیکن مقدم کے علاوہ اپنے آپ کو کسی کو چھونے نہ دیتی۔ کتنی دیر اس کے سینے سے لگی روتی رہی، جبکہ مقدم کی نظر اب بھی اس دروازے کی طرف تھی جہاں سے اس کے ملازم گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے کر جا رہے تھے۔ حریہ میری جان، رونا بند کرو، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے رونے میں کمی نہ آتے ہی مقدم نے اسے مخاطب کیا۔ اف، یہ کیا حالت کر لی ہے اپنی، چلو جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم شہر جا رہے ہیں۔ قدم سائیں کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ یہاں کیا، میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بس ایک بار میری یہ غلطی معاف کر دو، میں ایک اچھا شوہر نہیں ہوں۔ حریہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو جاتی، مقدم نے کچھ بولنا چاہا، اس سے پہلے حریہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے مقدم صاحب کہ حریہ کو ایک سانس بھی مشکل سے آئے۔ مقدم شاہ کو خبر نہ ہو۔ وہ ایک پتھر سے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ آج جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ شاید ہی کبھی بھلا پاتی، لیکن صغیر اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا۔ یہ وہ جانتی تھی کہ مقدم اس بات کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ دل کب سے روٹھی بیٹھی تھی، اسے اپنا بھائی پسند نہیں آیا تھا جو قدم کے گود میں تھا، اس وقت وہ کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ قدم اس پر کم اور بچے پر زیادہ دھیان دے رہا تھا، اور
यही بات وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ باہر جو واچ مین کالا موٹا ہے، یہ بیبی اس کو دے دے، ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ اپنی باپ کو بانٹنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، جبکہ کردم اور دھڑکن دونوں ہی اس کی جیلسی کو نوٹ کر چکے تھے۔ کردم کو پنچایت کی ساری بات پتہ چل چکی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا تھا کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ گنہگار کون ہے، اور اسے مقدم کے فیصلے پر فخر ہے۔ ایسے شخص کا یہی انجام ہے جو اس نے فیصلہ کیا ہے، اسی لیے مقدم کو اس گلٹ میں رہنے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں ہے۔ کردم کافی دیر تک دل کا روٹھا ہوا لہجہ محسوس کرتا رہا، پھر بچے کو دھڑکن کے حوالے کرتا وہ دل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب وہ نئے بیبی کے لیے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ دادا سائیں، آپ کو اس طرح سے اچانک فیصلہ نہیں سنانا چاہیے تھا۔ گاؤں والوں کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسرار کو بولنے کا موقع تو دینا چاہیے تھا۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ وہ بے گناہ تھا۔ مقدم ابھی تھوڑی دیر پہلے شہر سے واپس آیا تھا۔ بے شک وہ سب کے سامنے یہ سب کچھ بالکل نارملی برداشت کر رہا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ یہ فیصلہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ مقدم شاہ کچھ سننے اور کچھ کہنے کا موقع نہیں تھا اور نہ ہی کچھ بچا تھا۔ اس گاؤں میں یہ اصول صدیوں سے چلا آتا ہے کہ آبرو لوٹنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ اسرار شاہ ہمارا نام لے کر ہمارے گاؤں میں تباہی مچا رہا تھا۔ کیا تم نے ان گواہوں کی گواہی نہیں سنی تھی؟ کیا تم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا تھا کہ وہ آج ہی کردم سائیں کے پاس جانے والے تھے اسرار کی حقیقت بتانے کے لیے؟ کاش وہ لوگ پہلے چلے جاتے تو اس عورت کے ساتھ اتنا ظلم نہ ہوتا۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ وہ عورت اب اس کے قابل نہیں رہی۔ زندگی برباد ہو چکی ہے اس عورت کی، 2 معصوم بچے تھے اس کے۔ کیا اسرار کی موت کے بعد تم اس عورت کو اس کا حق واپس دلا سکتے ہو؟ ہم اپنی پوتی کے نام پر اگر اسرار کے حق میں بولنے کی کوشش کرتے تو ہم انسان ہونے کا حق کھو دیتے۔ اسرار نے گناہ کیا تھا۔ کیا عورت کی آنکھوں کا درد نہیں دیکھا تھا تم نے؟ کیا اس کا پھٹا لباس نہیں دیکھا تم نے؟ کیا اسے درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد اسرار کے چہرے پر شرمندگی نظر آئی تھی تمہیں؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کس طرح سے پنچایت میں چلا آیا؟ کیونکہ اسے یہ گمان تھا کہ وہ عورت چاہے کچھ بھی کہہ لے، لیکن وہ ہمارا گھر کا داماد ہے تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ مقدم شاہ، اگر اسرار شاہ کی جگہ تم ہوتے تو تمہاری بھی یہی سزا ہوتی، کیونکہ اس عورت کی حالت دیکھنے کے بعد ہمیں نہ تو کسی کی گواہی کی ضرورت تھی، کسی ثبوت کی، اور گاؤں والے جانتے ہیں کہ ایسے مجرم کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ گاؤں والے لوگ بہت پریشان ہیں، جا کر انہیں خوشخبری سناؤ کہ کردم سائیں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے افسوس سے دادا سائیں کی طرف دیکھا۔ دادا سائیں، ایک انسان کی جان چلی گئی ہے، مر چکا ہے اسرار، آپ اپنی پوتی کو کیا جواب دیں گے؟ ایک بار سوچے تو صحیح، اگر وہ بے گناہ ہوا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ گاؤں والے کیا جواب دیں گے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے؟ ہم کسی کے جواب دہ نہیں ہیں مقدم شاہ۔ وہ اپنی غلطی کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس بار اس کے انداز پر دادا سائیں غصے سے بولے، پھر غلطی، گناہ اور گنہگار مجھے بس یہ بتائیں، کیا آپ نے ثابت کیا تھا کہ وہ گنہگار ہے؟ ایک بار موقع تو دیا ہوتا اسے کچھ کہنے کا۔ مقدم التجا کر رہا تھا۔ اسرار کو اس طرح سے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے وہ اسے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیا تھا اس کے گاؤں کا انصاف؟ کیا یہ تھا اس کے گاؤں کا انصاف کہ دوسرے فرد کو صفائی کا موقع نہ دیا جائے، دوسرا فراق اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ بیان کر سکے؟ کیا یہ تھا ان کا انصاف؟ گاؤں والے سارے تو پہلے ہی خلاف ہوئے بیٹھے تھے، کیونکہ یہ بات تو مقدم پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی گاؤں کے لوگوں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ اسرار ڈیرے پر لڑکیوں اور عورتوں سے بدتمیزی کرتا ہے۔ گاؤں والے تو پہلے ہی بھرے پڑے ہوئے تھے، نہ کسی کو بولنے کا موقع دیا اور نہ ہی اسرار کو کوئی صفائی بیان کرنے دی۔ اس عورت کے لبوں پر اسرار کا نام آتے ہی وہ اس پر پتھروں کی برسات کرنے لگے۔ مقدم شاہ کچھ چاہ کر بھی نہیں کر سکا وہ، اور کچھ بھی نہ سہی، کاش وہ اسے ایک بار صفائی کا موقع تو دے دیتا۔ ممکن ہے یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہو، اگر اس کا بھائی اتنا گھٹیا اور گرا ہوا ہو سکتا ہے کہ اس کی حریہ پر گندی نظر ڈال سکتا ہے تو وہ اس سے اچھی امید نہیں کرتا تھا، لیکن بنا اسے صفائی کا موقع دیے موت کے گھاٹ اتار دینا کوئی انصاف نہیں ہوتا، اور مقدم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی ان کے اس رواج کا حصہ نہیں بنے گا۔ دادا سائیں ٹھیک کہتے تھے، یہ سب کردم کے کام ہیں، لیکن کردم کے سرپنچ ہونے کے باوجود گاؤں میں اس طرح کی ناانصافی تو وہ بھی کبھی برداشت نہ کرتا۔ کہہ دیجیے گا اپنے گاؤں والوں سے دادا سائیں کہ اگر اسرار بے گناہ ثابت ہوا تو اس گاؤں کا ایک ایک شخص سویرا اور اس کے بچوں کے پیر پکڑ کر معافی مانگے گا۔
جس کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ ہر کوئی اس پتھر کا حساب دے گا اور اس وقت سویرا کے ساتھ یہ مقدم شاہ کھڑا ہوگا۔ بے شک اس وقت مجھے آپ کے اس قانون کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، لیکن سویرا کو انصاف میں ضرور دلاؤں گا۔ اور جہاں تک بات ہے اسرار کے بھائی کی، تو جو ہاتھ اس نے میری حریہ کے دوپٹے پر ڈالا تھا اس ہاتھ کو جڑ سے کاٹ آیا ہوں میں، وہ غصے سے کہتا باہر کی طرف جانے لگا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ حریہ کے ساتھ وہ حرکت کرنے والا وہی تھا؟ دادا سائیں کے الفاظ نے اس کے پاؤں کو جکڑا۔ میری حریہ خود پر ایسا ہی الزام کیوں لگائے گی؟ وہ بنا لحاظ چلایا تھا۔ وہی ہم کہنا چاہتے ہیں مقدم سائیں، ایک عورت کبھی اپنے آپ پر، اپنی ذات پر اتنا بڑا الزام نہیں لگائے گی۔ اگر تمہاری حریہ خود پر یہ الزام نہیں لگا سکتی تو ٹیچر بھی ایک شریف خاندان کی شریف لڑکی تھی، ایک معصوم سا 2 سال کا بیٹا تھا اس کا، 3.5 سال کی بیٹی تھی، شوہر تھا، گھر بار تھا، کیوں اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دے گی؟ وہ کیوں اپنے گھر برباد کرے گی؟ جس طرح سے تمہاری حریہ سچی ہو سکتی ہے، اس طرح سے وہ عورت بھی سچی تھی۔ اگر ہم تم سے پوچھیں کیا حریہ کی گواہی کے بعد تم نے صغیر سے پوچھا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے یا نہیں، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ گنہگار کو سزا دی جاتی ہے مقدم، اس کے ساتھ وقت گزاری نہیں کی جاتی۔ دادا سائیں سے سمجھاتے ہوئے بولے اور غصے سے اندر چلے گئے، جبکہ مقدم کو اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ وہ اسرار کے بہت قریب رہا تھا۔ اسرار کبھی اتنی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اسرار اسے پہلے کبھی ایسا لگا تھا اور نہ ہی وہ اس بات پر یقین کر سکتا تھا کہ اسرار اس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بھائیوں کی گھٹیا حرکت جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، حریہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ بس یہی ایک وجہ تھی جو مقدم کو ذہنی طور پر اس بات کو قبول کرنے کے لیے اکسا رہی تھی کہ شاید اسرار حرکت کر سکتا ہے۔ حویلی میں قہر ٹوٹا تھا۔ جوان بیٹے کی موت پر آنسو بہانے کے ڈرامے کرتی عورت سویرا کو اس وقت ناگن کے سوا کچھ نہ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ سوچتی تھی کہ اس طرح سے اس نے مقدم اور حریہ کی زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی کبھی اسی عورت کے جیسی تھی، اندر سے کچھ اور، باہر سے کچھ اور۔ یہ سارا ڈرامہ تو دولت کے لیے ہو رہا تھا جو اسرار نے 1.5 سال پہلے دائم کے نام کی تھی، اور اب دائم اور سویرا کے سامنے اچھے بننے کا ڈرامہ بھی صرف اسی کے لیے ہو رہا تھا کہ دائم کو باتوں میں بہلا کر اس کی نظروں میں اچھے بن جائیں اور وہ ان لوگوں پر یقین کرے، کم از کم 6 سال تک۔ ہاں، وہ 6 سال تک اس ڈرامے کو مسلسل کرتے رہنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ یہاں سوال دولت کا تھا۔ صغیر تو آدھ مری حالت میں کمرے میں پڑا تھا، اسے تو پتہ تک نہ تھا کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ وہ تو اندر ہی اندر اپنے پلاننگ کر رہا تھا کہ کس طرح سے مقدم کو راستے سے ہٹا کر وہ حریہ کو حاصل کرے۔ حریہ کا غرور توڑنے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھا۔ حریہ کے الفاظ اس وقت بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اپنا بازو وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھا، لیکن اپنا بازو ہاتھ کے بغیر دیکھتے ہوئے وہ چیخیں مار مار کے رونے لگا۔ اس ہاتھ کو کاٹتے ہوئے اسے مقدم شاہ کے الفاظ یاد آئے، مقدم شاہ حریہ کو چھونے والا ہر ہاتھ دھڑ سے الگ کر دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کے بھائی اسے حوصلہ دے رہا تھا، وہ کبھی معذور نہیں ہوگا، اس کی ماں اور اس کا بھائی ہر قدم پر اس کے ساتھ ہیں، اس کا اچھا علاج کروائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس ہاتھ کی جگہ نیا ہاتھ تو نہیں لگ سکتا تھا، لیکن پلاسٹک کے ہاتھ سے کام چلانا ہوگا۔ پلاسٹک کا ہاتھ سوچتے ہوئے صغیر کو مقدم شاہ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے آج وہ معذور ہو گیا۔ وہ ساری زندگی کے لیے صرف ایک ہی ہاتھ استعمال کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ پلاسٹک کا ہاتھ لگا دیا جائے گا، لیکن وہ ناکارہ ہوگا، کسی کام کا نہیں، اور اس کی زندگی میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑا دکھ کیا تھا کہ اب معذوری اس کا مقدر بن چکی تھی۔ باہر سے شور کی آواز اندر تک آ رہی تھی، جس سے وہ اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ ان کی پلاننگ کامیاب ہوئی تھی۔ گاؤں میں پہلے ہی وہ یہ باتیں پھیلا چکے تھے کہ اسرار ایک عیاش انسان ہے اور اس کی گندی نظر گاؤں کی عورتوں پر ہے۔ وہ تقریباً گاؤں کے ایک ایک عورت اور مرد کے دماغ میں یہ بات ڈال چکے تھے کہ اسرار اچھا انسان نہیں ہے، اور یہ کرنے میں ان کی مدد کسی اور نے نہیں بلکہ گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے کی تھی، جنہیں پیسے کی ضرورت تھی۔ وہ لوگ بہت جلد ہی گاؤں کے حالات سے واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے صرف انہی لوگوں کو چنا تھا جو پیسوں کی ضرورت پوری کرنے۔ اسرار کے خلاف بات پھیلانے کے بعد انہوں نے ان گاؤں والے لوگوں کو بھی خرید لیا تاکہ وقت پر گواہی دے سکے۔ اب وہ لوگ تو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن اصل مسئلہ تو اس عورت کا تھا جس کا شوہر جذبات میں آ کر اسے طلاق اور بچوں کو اس سے الگ کر چکا تھا۔ اب تو اس عورت کے پاس کچھ نہیں بچا تھا جسے وہ اب اسے بلیک میل کرتے۔ اب وہ عورت مقدم کے سامنے سچائی بول سکتی تھی۔ مقدم شاہ کو اگر یہ پتہ چلا کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والا اسرار نہیں بلکہ منیر تھا، تو یقیناً مقدم شاہ نے اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا تھا۔
وہ عورت صبح سویرے اسکول کے لیے جا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی ننھی سی بچی بھی تھی۔ اس عورت کو اپنی ہوش کا شکار بنانے کے بعد ان لوگوں نے اس بچی کو اغوا کر لیا اور عورت سے کہا کہ اس کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا الزام اسرار کے سر پر ڈالے گی۔ وہ خود لٹ چکی تھی، بچے کی جان نہیں داؤ پر لگا سکتی تھی، اپنی اولاد کی خاطر مجبور ہو گئی تھی اور مقدم شاہ کے گھر جا کر اپنے اوپر ہونے والے ستم کی داستان حرف حرف سنا دی، لیکن اندر سے چیخ چیخ کر ضمیر کہہ رہا تھا کہ کاش اسرار کی جگہ منیر کا نام لے سکتی۔ اس کی وجہ سے ایک بے گناہ اس کے سامنے موت کے گھاٹ اتر گیا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ لیکن اسے تو اس کے لیے کیے کی سزا وقت پر ہی مل گئی۔ اس کا شوہر اپنے دونوں بچوں کو لے کر اسے طلاق دے چکا تھا، اب اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ عورت مقدم شاہ کے پاس جا کر اپنے جرم کا اقرار کر لے، اور اگر ایسا ہوا تو مقدم شاہ ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دن تیزی سے گزرتے رہے، اس واقعہ کو 10 دن گزر چکے تھے۔ وہ اس دن سے ہی مقدم نے دادا سائیں سے بات کرنا چھوڑ بھی دیا تھا۔ دادا سائیں نے اس سے کہا تھا کہ اگر تمہیں اسرار سچا لگتا ہے تو اس کی سچائی کو ثابت کرو۔ مقدم میں تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ سویرا کے گھر تعزیت کے لیے ہی چلا جاتا، لیکن بس یہی سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ وہ کیسے سچ ثابت کرے گا، اور وہ عورت جھوٹ کیوں بولے گی جو سب کچھ کھو چکی ہے، اور سویرا وہ اس سے سوال کرے گی کیا تمہیں اسرار شاہ سوری ایسا لگتا تھا، اور اس کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا، نہیں۔ ہاں، اس کا جواب نہیں تھا۔ اسے یقین تھا اس طرح کی گھٹیا حرکت اسرار زندگی میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس عورت کا کیا کرتا ہے جس کی حالت چیخ چیخ کر اسرار کو گنہگار ثابت کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مسلسل ہمت جما رہا تھا کہ وہ سویرا کے پاس جائے، لیکن وہ چاہ کر بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ گاؤں میں خوشیوں کا سماں تھا، گردم کے بیٹے کو گھر لے آیا گیا تھا اور اپنے گھر کی خوشیوں میں مقدم بھی بہت خوش تھا، پر حریہ اکثر پریشان رہنے لگی تھی۔ شاید وہ مقدم کی پریشانی سے واقف تھی، وہ کسی سے کچھ شیئر تو نہیں کرتا تھا، لیکن اندر ہی اندر بہت زیادہ پریشان تھا۔ آج بہرام واپس آنے والا تھا، پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، آج وہ لوگوں سے پورے 6 ماہ کے بعد دیکھنے والا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے حریہ بھی ایئرپورٹ گئی تھی۔ وہ جب یہاں سے گیا چھوٹا بچہ لگتا تھا، لیکن جب اب 7 ماہ کے بعد واپس آ رہا تھا وہ کوئی نوجوان لڑکا لگنے لگا۔ اس کا لائف سٹائل چینج ہو چکا تھا، ہاسٹل میں لڑکوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے لائف سٹائل میں بہت سارے چینجز آئے تھے۔ اس کی فلائٹ اب بھی 5 دن بعد ہی آنے والی تھی، لیکن دل نے فون پر اس سے کہا کہ کوئی اس سے پیار نہیں کرتا، اب سب کے سب نئے بیبی سے پیار کرتے ہیں، جس پر بہرام نے اس سے کہا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس پیار کو ثابت کرنے کے لیے ہی دل نے شرط رکھی تھی کہ اسے جلدی آنا ہوگا، جس کے بعد وہ مقدم سے ضد کرنے لگا کہ اسے جلدی آنا ہے، اور اس کی ضد کے سامنے ہارتے ہوئے ہی مقدم نے اس جلدی واپس آنے پر جلدی ہی واپس وہ آ گیا۔ آج بہت دنوں کے بعد مقدم نے حریہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی، شاید بیٹے کے آنے کی خوشی کچھ زیادہ ہی تھی۔ اسے اسی طرح سے خوش چھوڑتے ہوئے وہ گاؤں کی طرف آیا۔ ندی کے قریب پہنچا ہی تھا جب اسے اپنے پیچھے سے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ کبھی اس عورت کو دیکھتے ہوئے مقدم اور کردم کو خوشی ہوتی تھی کہ یہ ان کے گاؤں کے بچوں کو ایک نئی دنیا کی طرف لے کر جا رہی ہے، لیکن آج جب اتنے دنوں کے بعد بھی اسے انہیں پھٹے ہوئے کپڑوں اور اسی پردے کی چادر میں دیکھ کر مقدم کو افسوس ہوا تھا۔ کیا وہ لوگ اسے انصاف دلائیں گے؟ کیا یہ تھا اس کا انصاف کہ اس کے ساتھ درندگی سے بدتر سلوک کرنے والا موت کے گھاٹ اتر چکا تھا، جبکہ وہ زندہ لاش بنی پاگلوں کی طرح اسی گاؤں میں گھومتی تھی؟ اس کے تو بھائی بھی اسے ٹھکرا چکے تھے کہ جیسے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس سب میں اسی کا قصور ہو۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ جو انصاف گاؤں والوں نے کیا اس کے بعد بھی اس عورت کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ مقدم سائیں، آپ میرے لیے کچھ نہ کریں، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے گناہ کا صلہ ہے۔ میں اپنوں کی ٹھکرائی ہوئی ہوں، کیونکہ ایک برباد عورت کے سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، پر مجھے تو میرے شوہر سے بھی کوئی گلہ نہیں۔ کسی مرد میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ ایک لوٹی ہوئی عورت کو قبول کرے، لیکن یہاں میں نے آپ کو کسی اور بات کے لیے روکا ہے۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے مقدم سائیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ شاید آپ بھی مجھے معاف نہ کریں، اسی لیے تو اللہ نے بھی مجھے معاف نہیں کیا اور میں در بدر بھٹک رہی ہوں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ مقدم کو ایسا لگا کہ یہ راز اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اسے یہ بات پتہ نہ چلی تو وہ کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ فیصلہ مقدم نے نہیں سنایا تھا، یہ سب گاؤں والوں کا جذباتی پن تھا، اور دادا سائیں کا ایک پرانا اصول جس کے حساب سے عزت کے لٹیروں کو یہی سزا دی جاتی تھی۔
اسرار شاہ سوری بے قصور ہے، میرا گنہگار منیر شاہ سوری ہے۔ مقدم کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی جیسے کسی نے اس پر سور پھونک دیا ہو، مطلب کہ ایک بے قصور اس کی وجہ سے مارا گیا۔ وہ سرپنچ بننے کے قابل نہیں تھا۔ دادا سائیں کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ دادا سائیں کے سامنے پنچایت میں اس نے سرپنچ بننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے ایک بے قصور شخص مارا گیا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات بار بار گھوم رہی تھی کہ وہ اپنے خدا سے کبھی نظریں ملا پائے گا جس نے اس کے ایک نیک بندے کو موت کی گھاٹ میں اتار دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ سکون نہیں ملا میرے بیٹے کو ختم کر کے، اسے موت کے گھاٹ اتار کر، اس کی زندگی چھین کر کہ اب یہاں تک آ گئے ہو تم؟ منیر اور صغیر کی ماں تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے تک آئے تھے اور مقدم وہیں روکنا چاہا، شاید ارادہ اسے گھر نہ داخل ہونے کا تھا، اسی لیے دروازے پر ہی اسے روکتے ہوئے حادثہ بلند آواز میں بولی، اور اب خاموشی سے اسے گھور کر دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ دیکھیے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنے آیا، یہاں میں صرف اور صرف سویرا سے ملنے آیا ہوں، تو بہتر ہوگا کہ آپ میرے راستے میں نہ آئیں۔ میرے ساتھ پولیس آئی ہے، باہر کھڑی ہے آپ کے بیٹے کو گرفتار کرنے کے لیے، اور اس کا جرم آپ کو بتانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کیونکہ آپ شرمندہ ہو جائیں گی، لیکن آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ کے بیٹے منیر کی وجہ سے آپ کا بیٹا اسرار مارا گیا۔ آپ کے بیٹے کو میں نے یا گاؤں والوں نے نہیں، آپ کے بیٹے کی سازش نے مارا ہے۔ مقدم پرسکون لہجے میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ پولیس کا نام سن کر اس کی آواز بھی کم ہو چکی تھی۔ اب اس کے بیٹے نے کیا کر دیا تھا کہ پولیس ان کے دروازے تک آ چکی تھی؟ ابھی اسے جیل سے نکلے ہوئے وہ مشکل تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، اور آخر اس بار اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی کہ اسے دوبارہ پولیس اسٹیشن جانا پڑ رہا ہے۔ باہر آواز سنتے ہوئے سویرا بھی اٹھ کر باہر آئی۔ مقدم کو دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں بولی، نہ کوئی گلہ نہ کوئی شکوہ، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اس کے پیچھے کردم آتا نظر آیا، سویرا خاموشی سے آگے بڑھتے ہوئے کردم کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ وہ آنسو جو پچھلے 22 دن سے اس کی آنکھوں کو نم تک نہ کر سکے کردم کے سینے سے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، شاید اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ اس کے اس طرح سے شدت سے روتے ہوئے مقدم کو ایک بار پھر سے شرمندگی نے گھیرا۔ سویرا ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، معاملہ اتنا نازک تھا کہ ہم چیزوں کو سنبھال ہی نہ سکے۔ اس عورت کی حالت اتنی خراب تھی کہ جسے دیکھتے ہوئے انسانیت بھی رو پڑتی۔ گاؤں والوں نے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع نہیں دیا، لیکن گاؤں میں اعلان ہو چکا کہ اسرار بے گناہ تھا۔ گاؤں والے شرمندہ ہیں یہ سوچ کے کہ ایک سازش کے تحت وہ لوگ استعمال ہو گئے۔ میں نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ میں تمہیں لے کر آ رہا ہوں، تمہیں یہاں ان لوگوں کے بیچ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم چاہے مجھے ساری زندگی معاف نہ کرو، لیکن یہاں ان کم ظرف لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنے دوں گا۔ کردم کی بات ادھوری تھی جب اسے مقدم کی آواز سنائی دی۔ اس کی بات سن کر سویرا نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ مقدم سائیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اسرار کا ہم سے بچھڑنا اسی طرح لکھا تھا تو تقدیر کا لکھا میں یا آپ بدل نہیں سکتے۔ ہمیں موت اور زندگی کے معاملے میں کسی پر کوئی اعتراض یا ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ اسرار ہمارے بیچ نہیں رہے، وہ ہمیشہ میری اچھی یادوں میں رہیں گے، لیکن آپ کی زندگی میں دوبارہ آ کر میں آپ کی زندگی میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ انتہائی صبر سے بولی، شاید اندر ہی اندر گھوٹ کر وہ 22 دنوں میں اپنے شوہر کی جدائی پر صبر کر چکی تھی۔ سویرا تمہارے وہاں رہنے سے میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دے سکتا، یہاں تمہاری اور تمہارے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ دولت کے لیے کتنا گر سکتے ہیں تم اچھے سے سمجھتی ہو، وہ ساتھ کھڑی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو اس طرح سے اپنی حقیقت پر گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ وہ تو اونچی آواز میں بول رہی تھی کہ سویرا باہر آئے اور انہیں باتیں سنا کر گھر سے دھکے مار کر نکالے، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ مسلسل سویرا کی دل جوئی کرنے میں مصروف تھی، اور یہاں سویرا کتنے آرام سے ان لوگوں سے باتیں کر رہی تھی، اور اسرار کی موت کو تو اس نے قسمت کا لکھا قرار دے دیا۔ اب اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی باہر کھڑی پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر۔ وہ تو شکر ہے کہ منیر گھر پر نہیں تھا، منیر کو تو وہ لوگ آج صبح یہاں سے امریکہ بھیج چکے تھے۔ صغیر نے اتنی جلد بازی سے منیر کو یہاں سے کیوں بھیجا یہ تو ان کی ماں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن صغیر نے کہا تھا کہ اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ اب آپ ہمارا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ منیر کو بلائیں، کردم انتہائی غصے سے بولا۔
کہنے کو گاؤں میں یہ معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا، گاؤں میں اس عورت کی اتنی بےعزتی ہو چکی تھی کہ اب وہ اس معاملے میں اس سے ڈالنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی خوبصورت عورت تھی اور مقدم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کو سنوار دے گا۔ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں، وہ عورت کو اس کیس سے دور بھی رکھ چکا تھا اور جلد ہی اس کے شوہر پر مقدمہ کر کے اس کے دونوں بچوں کو اس عورت کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ منیر کا کیس وہ پولیس میں دینے والا تھا۔ اتنی بڑی ناانصافی کے بعد کردم نے یہی فیصلہ کیا کہ گاؤں کے چھوٹے موٹے معاملات کو حل کرے گا، لیکن اس طرح کے سنگین معاملات سیدھے عدالت میں جائیں گے۔ ایسے معاملات کے لیے کوئی پنچایت نہیں بٹھائی جائے گی اور نہ ہی اس طرح سے ناانصافی سے کام لیتے ہوئے گاؤں میں فیصلے کیے جائیں گے۔ گاؤں والوں کو کردم کا یہ فیصلہ بہت برا لگا تھا، لیکن وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھے، جبکہ وہ گواہان جو کہ وہاں گواہی دے رہے تھے وہ گاؤں سے کہیں غائب ہو چکے تھے۔ کردم نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے بھی کہا تھا تاکہ جھوٹی گواہی دینے پر انہیں سخت سے سخت سزا ملے، اور اس وقت وہ دونوں سویرا کو یہاں سے چلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ بہت مشکل سے وہ سویرا کو گاؤں چلنے پر منا پائے تھے، کیونکہ منیر نے آج نہیں تو کل تو پکڑے جانا تھا۔ اس پر یہ مقدمہ اب ساری عمر چلتے رہنا تھا، کیونکہ اس مقدمے سے مقدم کا خات نکالنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اسے جہنم سے بھی ڈھونڈ کر نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ صغیر اب تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہ تھا۔ وہ سویرا کو منا کر اپنے ساتھ لے آ چکے تھے، جبکہ اس گھر کو بند کرنے کا حکم بھی جاری کر چکے تھے۔ جتنا جلدی ہو سکے اپنے انتظامات کر لیں، جب تک دائم بڑا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی جائیداد کا 1% بھی استعمال کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ اپنی بازی اپنے آپ پر ہی الٹتے دیکھ کر وہ عورت بین کرتی رونے لگی، جس کی پرواہ کیے بغیر سویرا اپنے بچوں کو لے کر گاؤں آ گئی۔ آج سے 1400 سال پہلے یہی گاؤں والے سویرا کو جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ کردم کو مارنا چاہتی تھی، جو محض ایک غلط فہمی تھی۔ حیدر کا مقصد حریہ کو جان سے مار دینا تھا کہ وہ اپنا بدلہ پورا کر سکے۔ حریہ کے باپ کا دشمن تو ان کا پورا گاؤں تھا، لیکن وہیں سے کچھ لوگوں نے یہ خبر گاؤں میں پھیلا دی کہ سویرا نے حریہ کے ساتھ ساتھ کردم کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ حویلی میں سب کی دشمن ہے۔ یہ سچ تھا کہ اس وقت حویلی میں کوئی بھی اس کا سگا نہ تھا۔ وہ ہر کسی سے نفرت کرنے لگی تھی، اس لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ لیکن آج اس کے حویلی میں واپس قدم رکھتے ہوئے اس نے سب لوگوں کو دیکھا۔ نازیہ اور رضوانہ تو منہ پھیر کر چلی گئی، حریہ باہر ہی نہیں آئی تھی، جبکہ دھڑکن اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مقدم کو حریہ سے ایسی امید ہرگز نہ تھی، اسے لگا تھا کہ اس کے اس فیصلے میں کھڑی اس کا ساتھ ضرور دے گی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے ہی کردم نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ سویرا کو گاؤں واپس لائے گا اور اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی اور نہ ہی پرانی کسی بات کا ذکر ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے بھی سویرا کو بری نظر سے دیکھا، کردم پنچایت چھوڑ دے گا، کیونکہ اب وہ سویرا کو احمد شاہ کی بیٹی بنا کر نہیں بلکہ گاؤں کے سرپنچ کی بہن بنا کر لے کر آیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ سویرا کی آمد پر سارا گاؤں خاموش تھا۔ اگر کردم کو ہی اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا تو گاؤں والوں کا اعتراض کرنے کا کوئی بھی حق نہیں بنتا تھا۔ دادا سائیں اپنی جگہ اس سے شرمندہ تھے، اس کی آمد پر وہ خاموش تھے، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں کہ کتنی آسانی سے وہ اس کا سہاگ چھین چکے تھے، اس کے معصوم بچوں کو یتیم کر چکے تھے۔ جبکہ گھر کے بچے دائم اور مصدوم مزدور زینب کو دیکھ کر پہلے تو ان کی طرف آئے۔ دائم کو بھی جانو سائیں دل اور چھوٹا ہی بیبی بہت اچھے لگے تھے، لیکن دائم نے اپنے ہم عمر کسی کو نہ دیکھتے ہوئے بہرام کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے وہ تھامنے کے بجائے اگنور کر چکا تھا۔ وجہ بس اتنی سی تھی کہ مقدم نے مسکرا کر اس کا یہی ہاتھ تھام کر اسے اس کا کمرہ دکھایا تھا۔ جب سے بہرام یہاں آیا تھا، اس نے اپنے باپ کے چہرے پر اپنے لیے اتنی شفقت نہیں دیکھی تھی جتنی کہ دائم کے لیے۔ ابھی تک وہ ٹھیک سے مقدم سے مل تک نہیں پایا تھا کہ وہ کسی اور کو لے آیا۔ مقدم بہرام کی اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دائم سے بات کرنے کا اشارہ کیے، جسے وہ نظر انداز کر کے حریہ کے پاس چلا گیا۔ مقدم کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگی، لیکن اگلے ہی 5 منٹ میں وہ اس کمرے سے نکل کر دوبارہ ان کے پاس آیا اور دائم کی گود میں موجود جانو سائیں کو کھینچنے والے انداز سے اس سے لیا اور دل کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے چلا گیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس انجان سے اپنے گھر کے کسی بچے کو بات نہیں کرنے دے گا۔ دائم کو بھی اس کا رویہ بہت عجیب اور برا لگا، اس لیے خاموشی سے بنا کچھ کہے اٹھ کر سویرا کے پاس آ بیٹھا اور زینب سے کھیلنے لگا، جو نہ تو اس کی کوئی بات سمجھتی تھی اور نہ ہی اسے پہچانتی تھی۔ بس کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہی۔ کاش وہ سمجھ پاتی کہ اس کے بھائی کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔
جب وہ پیدا ہوئی تھی تب دائم کو یہی لگتا تھا کہ اب اسے کبھی بھی اکیلے نہیں رہنے پڑے گا۔ اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو شاید اگلے سال تک وہ بھی ٹھیک ہو جاتی۔ وہ اسے امریکہ لے جا کر اس کا علاج کروانے والا تھا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ حریہ، تم کم از کم اس کے پاس جا کر تعزیت تو کر سکتی ہو۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، وہ بدل گئی ہے۔ تم کمرے سے باہر تک نہیں نکلی۔ تمہیں پتہ ہے اماں سائیں اور پھپھو سائیں نے اس کے ساتھ کتنا برا رویہ رکھا ہے؟ سویرا کے لیے نہ صحیح، لیکن میرے لیے تو تم یہ کر سکتی ہو نا پلیز۔ وہ رات کمرے میں آیا تو حریہ کو کمرے میں اکیلے اداس بیٹھے دیکھا، اس لیے اسے سمجھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ مقدم سائیں، آپ کو تو پتہ ہے پچھلے 22 دن سے آپ مسلسل صرف اسرار اور سویرا کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا بچہ واپس آیا ہے، کچھ دنوں میں اس کا نکاح ہے۔ کیا آپ اس عورت کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور نہیں کر سکتے؟ آپ سے غلطی ہوئی، اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آپ اس کو یہاں لے آئے تو۔ اور میں کچھ بھی نہیں بول رہی، نہ آپ سے نہ سویرا سے۔ میں آپ کے اس فیصلے کا احترام کر رہی ہوں۔ پلیز اس سے زیادہ مجھ سے اور کسی چیز کی امید نہ رکھیں۔ باہر نکلیں، اپنے اس گلٹ سے اپنے بچوں کو دیکھیں۔ جانو صحیح صبح سے آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ بحران 6-7 ماہ کے بعد واپس آیا، نہ جانے اسے آپ سے کتنی باتیں شیئر کرنی ہوں گی۔ اور آپ کو سویرا کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ اس سے کہتی اٹھ کر باہر چلے گئی۔ جبکہ مقدم اپنا رویہ نوٹ کر رہا تھا، وہ تو اپنے بچوں کو نظر انداز نہیں کر رہا، بس وہ اس فیصلے کو لے کر پریشان تھا۔ اس سب کو سوچ کر اسے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، جس کے لیے وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی ہوئی جانو سائیں کی طرف متوجہ ہوا، جو کب سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر ہی وہ مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ جس وقت وہ حریہ کی گود میں اپنا سر رکھے اس سے مقدم کی شکایتیں کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی اپنا منہ پھیر کر حریہ کے ساتھ چھپنے لگی۔ میرا ہیرو ناراض ہے مجھ سے۔ ایک ہی لمحے میں وہ اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا کہ بہرام ابھی تک نخرے دکھانے کے موڈ میں تھا۔ یار یہ اچھی بات ہے، ایک تو جناب کی فرمائش پوری کرو، اوپر سے نخرے بھی اٹھاؤ۔ لیکن کیا ہے، نخرے تو میں نے کبھی تیری ماں کے نہیں اٹھائے، تیری کیا اٹھاؤں گا؟ وہ اسے خود میں بھیجتے ہوئے لاڈ سے بولا تو حریہ کو اس پر ترس آیا۔ مقدم سائیں، خدا کا خوف کریں، ایک ہی بیٹا ہے میرا۔ اس کے ساتھ شدت سے بھرپور لاڈ پر وہ تڑپ کر بولی۔ میرا بھی ایک ہی نمونہ ہے مقدم، اب بھی باز نہ آیا۔ بابا سائیں، نمونی نظر نہیں آتی آپ کو؟ وہ جانو سائیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے بولا۔ خبردار جو میری جانو سائیں کو نمونی کہا، وہ نمونی نہیں میری شہزادی ہے، نمونہ صرف تو ہے۔ جانو سائیں کے دونوں گال چوم کر وہ باپ کے پیار پر وہ کھلکھلائی، جبکہ مقدم ایک بار پھر سے جگڑنے لگا، جس پر بہرام بھی اب جوش میں آ کر اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جبکہ حریہ اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہی تھی اور جانو سائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے سافٹ ٹوائے کو بہرام کو مار رہی تھی تاکہ اپنے باپ کو بچا سکے۔ دائم کی آج دوپہر میں وہ مقدم سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، اس لیے نیند نہ آنے پر وہ اس کے کمرے کے باہر آیا۔ جب سے کمرے میں نہ پا کر وہ بہرام کے کمرے کی طرف آیا تھا، لیکن ان چاروں کو آپس میں ہنستا کھیلتا دیکھ کر وہ الٹے قدم وہیں سے واپس آ گیا۔ وہ ان کے پرسنل مومنٹس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کو اس طرح سے خوش دیکھ کر اسے اپنے باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بھی تو ان سے اس طرح سے محبت کرتا تھا، کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، لیکن رات کو ان کے ساتھ وقت ضرور گزارتا تھا۔ لیکن اب اس کا باپ نہیں رہا تھا، ہاں ماں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ زینب سے نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سویرا نے فوراً مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا، جس پر وہ اس کی گود میں سر رکھ کر زینب کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اماں سائیں، بڑی اماں سائیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اسے اس وقت اس عورت کی یاد آ رہی تھی جو ہمیشہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ بیٹا، وہ ملتان کے رہنے والے ہیں، جس طرح سے ہمارے ساتھ یہاں نہیں وہ آ سکتی تھی اس طرح۔ ان کا اپنا گھر ہے، جیسے انہوں نے سنبھالنا ہے۔ اب ہمیشہ تو تمہارا خیال نہیں رکھ سکتی نا؟ سویرا اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، جس پر دائم کچھ بھی نہ بولا۔ اماں سائیں، مجھے بہرام اچھا نہیں لگا، وہ دن میں بھی اسے یہ بتانا چاہتا تھا، اب کہنے لگا۔ دائم ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارا بھائی ہے، شاید تم نئے ہو نا، تمہیں جانتا نہیں ہے، اس لیے اس طرح سے روڈ بیہیو کر گیا۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب دوست بن جاؤ گے، پھر میرا بچہ اکیلا نہیں رہے گا۔ تم ان بچوں کو تھوڑا وقت دے دو، سب سے اچھے طریقے سے تم بات کرو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
سویرا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ بہرام کے رویے کو وہ بھی نوٹ کر چکی تھی۔ شاید وہ بھی مقدم کی طرح ہی تھوڑا موڈی طبیعت کا تھا، جو اچھا لگتا اس سے بات کرتا، جو اچھا نہیں لگتا اسے اگنور کر دیتا، جس طرح سے آج دائم کو کر گیا تھا۔